नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आज किस्त नंबर 20 से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आज हम तज़किरा करेंगे इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम, आपके दादा जान हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मोहतरम हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका असल जो नाम है वह शेबतुल हम्द, आपकी कुन्नियत अबुल हारिस है, जो आपके बड़े बेटे की वजह से। एक और कुन्नियत आपकी सीरत की किताबों में लिखी हुई है, वो ये अबुल बतहा, क्योंकि आप वादी बतहा मक्कातुल मुकर्रमा ज़ादल्लाहु शरफ़ुहा में सरदार थे। एक और के मुताबिक आपका नाम आमिर है। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब पैदा हुए तो सीरत निगारों ने किताबों के अंदर लिखा कि आपके सर मुबारक पर कुछ बाल सफेद थे। शिबा सफेदी को कहते हैं। नेकफाल की वजह से आपका नाम शिबा था। उनकी उम्र ज्यादा, आपकी पाकीज़गी और तहारत, करीमाना इखलाक की वजह से लोग आपकी तारीफ किया करते थे। कुरैश को किसी भी वक्त मुसीबत आ जाती तो आपसे रुजू करते। आपके हम उम्र लोगों में आपके कमालात, खसाइस, साले आप सबसे अफजल थे। इस वजह से आपका नाम शेबा रखा है। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी विलादत मुबारक मदीना में हुई। तफसील इसकी कुछ यूं है कि आपके वालिद गिरामी हजरत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तजारत की गर्ज से मुल्क शाम जाया करते थे। एक दिन आप तजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे थे। रास्ते में मदीना तैयबा आया। उस वक्त इसका नाम यसरब था। आप वहां पर बनु नजार के सरदार अमर बिन लबीद के यहाँ क़याम फरमाया और आपने इसी दौरान उनकी बेटी, जिनका नाम सलमा बिनते अमर था, उसके साथ शादी का इजहार फरमाया, यानी कि रिश्ता तलब किया। उन्होंने रिश्ता बड़ी खुशी से कबूल कर लिया कि मक्का के सरदार हैं हजरत हाशिम, इधर से ये भी सरदार हैं, उधर से वो भी सरदार हैं। उन्होंने रिश्ता दे दिया, लेकिन इसके अंदर आपने एक शर्त लगाई। उन्होंने एक शर्त लगाई कि मेरी शर्त ये है कि जब मेरी बेटी के यहाँ बच्चे की विलादत होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो,
تو ولادت ادھر میرے شہر یثرب مدینہ میں میرے ہاں ہوگی، یعنی کہ ننہال میں بچے کی ولادت ہوگی۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ شادی کر کے ملک شام ساتھ ہی لے گئے، واپسی پر مکہ میں آئے۔ تو جب آپ کی بیوی حضرت سلمہ بنت عمر جب وہ حاملہ ہوئی تو آپ ان کو لے کر مدینہ شریف چلے گئے، وہاں پر چھوڑ کر آپ ملک شام چلے گئے۔ ملک شام سے دوبارہ گئے تو رستہ میں غزہ جو کہ فلسطین کے قریب ہے، وہاں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور وہاں پر حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا وہ وہاں پر مدفن ہیں۔ ادھر جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ سلمہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یثرب میں ہی یعنی کہ مدینہ شریف میں ہی ٹھہر گئے، وہاں سے مکہ مکرمہ نہیں گئے۔ 7 یا 8 سال کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تو ایک دن اتفاقاً مکہ سے ایک شخص جو کہ بنو حارث بن عبد مناف کے قبیلے کا تھا، اس کا گزر یثرب سے ہوا، تو اس نے دیکھا کہ چھوٹے بچے تیر اندازی کر رہے ہیں۔ ان میں ایک بچہ جس کا تیر اندازی میں اندازہ بالکل کمال کا تھا، وہ جہاں تیر لگاتا نشان کے اوپر جاتا، جو بھی تیر کا نشانہ باندھتا نشان کے اوپر لگتا۔ تو وہ خوشی کے ساتھ فخریہ انداز میں وہ لڑکا یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو واپس آ کر حضرت ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا اس کو آ کر کہا کہ تمہارا بھتیجا یثرب کے اندر زندگی گزار رہا ہے، غریب الوطنی میں بسر کر رہے ہیں زندگی، جاؤ جا کر ان کو لے کر مکہ المکرمہ میں آؤ۔ مطلب نے وہیں تیاری شروع کر دی، کسی نے ان کو تیز تراز سواری دی کہ اس کے اوپر بیٹھ کر آپ چلے جائیں۔ جب وہ یثرب میں پہنچے تو وہاں پر آ کر سلمہ بنت عمر سے کہا بیٹے کو اور تم کو آؤ ہمارے ساتھ مکہ میں چلتے ہیں، یہاں پر تم نہ رہو تاکہ تمہاری اور ہمارے بھتیجے کی تربیت اچھے طریقے سے ہو جائے۔ سلمہ نے تو انکار کر دیا، مگر آپ حضرت عبد المطلب کو لے کر مدینہ سے مکہ واپس آ گئے۔ جب آپ لے کر حضرت عبد المطلب کو مدینہ سے مکہ آ رہے تھے تو جب آپ مکہ میں پہنچے تو رستے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا مطلب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، حالانکہ آپ کے بھتیجا تھے لیکن انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے۔ تو گھر لے گئے حضرت شیبہ یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنا کے دوبارہ ان لوگوں کے واپس پاس لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، شیبہ اس کا نام ہے، ہاشم کا بیٹا ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، اس کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب۔ اس وقت سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ ایسی مقبولیت ہوئی آج تک آپ کے اصل نام سے کم ہی لوگ واقف ہیں، زیادہ تر آپ کا نام حضرت عبد المطلب ہی پکارا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور خصائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ دراز قد تھے، طاقتور آپ کے جسم کے مالک تھے، بہت فصاحت اور سخی تھے۔ سخاوت کی وجہ سے آپ کو فیاض کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہے، آپ کو فیاض کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور لوگوں کی ضروریات کو آپ پورا فرماتے تھے، اور آپ جانوروں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ پرندوں کو دانا ڈالتے تھے، زمینی جانور نہیں بلکہ آسمانی جو پرندے ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ پہاڑوں میں جا کر وہاں پر جو جانور ہیں ان کو کھانا دیا کرتے تھے۔ یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرات محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے جسم مبارک سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ، کیوں نہ آئے کستوری کی خوشبو؟ کیونکہ
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک آپ کی پیشانی پر موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ جس جسم میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہوا، ان کے جسموں سے خوشبوئیں آتی تھی، ان کے جسم سے خوشبوئیں آتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ خوشبو لگانا پسند فرماتے تھے، خوشبو لگائے بغیر ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے خوشبوئیں آتی تھی۔ یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی فضیلت، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والدین کی شان تو کیا ہی بات ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک آپ کی پیشانی مبارک پر ہے۔ جب مکہ میں قحط پڑتا تو لوگ حضرت عبد المطلب کو لے کر جبل فبیر پر چلے جاتے اور وہاں جا کر آپ کے توسل سے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ حضرت عبد المطلب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان ہے وہ تمام کا تمام خاندان حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملت پر رب سے دعا مانگ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگا۔ مکے میں بت بھی پڑے ہیں، اگر معاذ اللہ وہ مشرک ہوتے تو مکے کے اندر پڑے ہوئے بتوں سے مانگتے، بلکہ یہ جبل سبیر پر جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین اس عبد المطلب لڑکے کے صدقے یا رب العالمین ہمیں اس قحط سے نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کا اعتراف قریش اور عام قبائل، جو عرب کے عام قبائل تھے، قریش قبیلہ جو مکے میں رہتا تھا، ایک تو وہ ہوا نا، جو عام عرب کے قبائل جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، وہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کیا بات ہے۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، دہلان مکی نے السیرۃ النبویہ میں یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کا اعتراف تو نجاشی، کسرا اور یمن کے بادشاہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والدین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ عالم اسلام ملک پاکستان کو اللہ رب العالمین ہر طرح کی وباؤں سے محفوظ رکھے، ملک پاکستان کی سلامتی ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔